बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम का आज सवात में पहला जलसा हो रहा है। इस जलसे से अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ ने खिताब किया और वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार में आने से पहले जो उन्होंने वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो याद दिलाए। उन्होंने कहा कि अब डॉलर महंगा हो रहा है। आपने तो कहा था अगर डॉलर ऊपर जाए तो समझे वज़ीर आज़म चोर है। साथ ही साथ मईशत का भी हवाला दिया, कहा कि इस दौर में मईशत तबाह हो गई है। और ये भी कहा कि आपने तो कहा था खैबर पख्तूनख्वा में 300 मिनी डैम बनाएंगे और फिर पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम करेंगे, उसका क्या बना। फिर ये भी याद दिलाया कि आपने तो 90 रोज़ में करप्शन ख़त्म करना थी। बहरहाल हबीब साहब, शहबाज शरीफ ने अपने दौर का मौजूदा दौर से मवाजना किया और फिर बताया कि हमारे दौर में ये सब अच्छे काम हुए और अब वज़ीर आज़म ने जो वादे किए थे वो वफा क्यों नहीं हो रहे। सवाल कर रहे हैं। ये तकरीर एक रेगुलर तकरीर है, वो तकरीर है जो किसी भी सियासतदान को करनी चाहिए जो हुकूमत में रह चुका हो या हुकूमत में आने की ख्वाहिश रखता हो, और वो कंपैरिजन करके बताए कि जब मैं हुकूमत में था तो मैंने ये किया और अगर आइंदा मैं हुकूमत में आता हूँ तो मैं ये करूँगा। तो ये एक रेगुलर तकरीर थी जो एक सियासतदान को करनी चाहिए। लेकिन इसमें अहम तरीन चीज़ जो है वो ये है कि जो पीडीएम का जो इब्तदाई बयानिया था, नैरेटिव जो था, वो क्या था? वो ये था कि इलेक्शन 2018 चोरी हुआ है। वो ये था कि इलेक्शन 2018 से पहले और इलेक्शन के दिन वहाँ पर धांधली हुई है। उसके बाद ये था कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने बाकायदा तौर पर इमरान खान को ला के बिठाया है और इमरान खान इस काबिल नहीं थे कि वो आकर बैठते। और फिर ये कि इमरान खान साहब की मुखालफत में जो पहला सितंबर 2020 को जो इजलास हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी बड़ी खौफनाक सी, और उसके बाद फिर वो दोबारा अब वो तकरीर टीवी पे वो बोलने के काबिल नहीं रहे उस तकरीर के बाद। तो वो था ओरिजिनल बयानिया। और आज आप सवात में देख रहे हैं कि आज आपको शहबाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वो ये बता रहे हैं कि आपको मैं जब था इक़्तिदार में तो मैंने ये किया, इस हुकूमत ने ये खराबियां की और बड़ी हद तक ठीक बताया उन्होंने, और मैं जब आऊँगा तो मैं मज़ीद आपसे वादे करता हूँ। और अब आप ज़रा एक और चीज़ पे गौर फरमाइए कि उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने अपने वोट से इस हुकूमत को निकालना है। हुकूमत को निकालना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, अपने वोट से हुकूमत को निकालना है। तो गोया आज शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरकारी पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया कि आइंदा यानी 2023 तक इस हुकूमत को गिराने का अगर कोई प्लान पीडीएम बनाती है तो शहबाज शरीफ साहब उसके साथ नहीं है और मुस्लिम लीग नून भी उसके साथ नहीं है। तो अब जो भी तकारीर कितनी भी सख्त हों, कितनी भी सख्त बातें की जाए, इस्तीफे देने की बात की जाए, इस्तीफे लेने की बात की जाए, तो इन फैक्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि कोई कुछ भी हो ना नून लीग साथ होगी ना पीडीएम साथ होगी। नवाज शरीफ ने तो खुद मरियम नवाज को रोका, शहबाज शरीफ को यहाँ पर भेजा, उन्हें पता था कि ये तो मुफाहमत करेंगे। देखिए बात यह है कि सवात में क्यों नहीं मरियम गई और आज़ाद कश्मीर में क्यों जाएंगी। एक मोटी सी बात है कि इसका पॉलिटिकल डिफरेंस क्या है। बात यह है कि सवात पाकिस्तान का वो इलाका है जहां पर इलेक्शन पूरे पाकिस्तान के साथ होते हैं, गोया उसी तरह है जैसे लाहौर है, जैसे कराची है। तो जब सवात में आप जाएं और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जो सिस्टम को या मौजूदा हुकूमत को के गिराने के हवाले से हो, मौजूदा हुकूमत में किसी तब्दीली के हवाले से हो, तो ऐसी तकरीर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप यूं भी कह सकती हैं कि नवाज शरीफ साहब भी किसी दर्जे में इस बात पे यकसू हो चुके हैं कि अब इस हुकूमत को अगर ये गिरती है तो खुद गिरे, हम नहीं गिराएंगे। और फिर आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि इलेक्शन एक हीटेड एक एक्टिविटी होता है, सब चीज़ें गर्मा गर्म होती है, तो वहाँ पे गर्मा गर्म चोट भी लगानी चाहिए, तो वहाँ पे वो चोट लगाएंगे। गोया सियासत में आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि बाज़ औक़ात दायां हाथ जो कुछ कर रहा होता है वो बाएं हाथ को पता नहीं होता, और बाज़ औक़ात जो बायां हाथ कर रहा होता है वो दाएं हाथ को नहीं पता होता। तो इस वक्त भी अगर
آپ شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو آپ نواز شریف کا دایاں اور بایاں ہاتھ تصور فرما لیں تو پھر اگر آج جو کچھ آپ نے سوات میں دیکھا تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ دایاں ہاتھ ہے، یعنی اصل ہاتھ ہے۔ اچھا، تو مریم نواز صاحبہ جو کچھ آزاد کشمیر میں فرمائیں گی وہ انہیں آپ فی الحال ان کی باتوں کو آپ اس طرح نہ لیں کہ ان کو نہیں سیریس لیں کہ کوئی بڑے، اب یہ بات میں کہہ تو نہیں سکتا اچھا اب آپ ان کی باتوں کو آپ اسی تناظر میں رکھیں کہ وہ الیکٹورل مہم میں کہی گئی باتیں، ایک الیکشن کیمپین کی کہی ہوئی باتیں، اور الیکشن کیمپین کی کہی ہوئی باتیں تو ہمارے وزیر اعظم کو یاد نہیں رہتی تو پھر اپوزیشن میں رہنے والوں کو کہاں یاد رہیں گے۔ صحیح۔ اچھا سعد، پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی الگ ہوئی کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ فوراً ہمیں استعفے دینے چاہیے، یا کچھ ان کی جو تھی وہ آپس میں کچھ سیٹلمنٹ ہو نہیں رہی تھی، پیپلز پارٹی آ نہیں رہی تھی اس طرف۔ مولانا فضل الرحمان چاہتے تھے کہ حکومت بھی گر جائے، ہم سب استعفے دے دیں اور پھر نئے الیکشن ہو۔ اب جب جو باتیں شہباز شریف کر رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ نون لیگ بھی فی الحال حکومت کو اب الیکشن تک ٹائم دینا جا رہی ہے، تو پھر ایسی پی ڈی ایم کس طرح سے اثر انداز ہوگی حکومت پر؟ مطلب سوال ام رباب کا یہ ہے کہ کسی کام کی رہ گئی ہے کون سی پی ڈی ایم؟ دیکھیے پی ڈی ایم پہ تو میرا خیال ہے کہ ہماری قوم نہ کہے ہوئے بھی ایک اپنے اپنے دلوں میں انا للہ تقریباً پڑ چکی ہے، کم از کم اس پی ڈی ایم کے اوپر جو الیکشن کے فوراً بعد بنی تھی، جس نے کہ دسمبر 2019 سے حبیب صاحب الٹی گنتی گننی شروع کر دی تھی۔ وہ دسمبر 2019 میں آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جنوری یہ حکومت نہیں دیکھے گی، پھر وہ مارچ پہ چلی گئی گیم، پھر درمیان میں کرونا آ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے بات خاموش ہو گئی، پھر سپٹمبر 2020 سے ایک نئی کہانی شروع ہوئی، پھر دسمبر میں لاہور کے جلسے کے اندر آر یا پار ہونا تھا، پھر جنوری کے اندر استعفے ہونے تھے، پھر استعفے پچھلی جیبوں کے اندر موجود تھے، پھر استعفے موجود نہیں تھے، وہ والی پی ڈی ایم تو ختم ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک پاکستان کی ہماری اخبار کے اندر ایک کارٹون تھا جس میں ایک سی ڈی کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ایک محترمہ ہوتی ہیں، اور پیپلز دکھاتے ہیں، کارٹون میں دکھاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سی ڈی کو چھوڑ کے جا رہی ہے، بس نون لیگ نے پکڑی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے اس کارٹون کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا جائے اور اس میں سے نون لیگ بھی اب اس سی ڈی کو چھوڑ کے جا رہی ہے، اور 2 شخص اس سی ڈی کے اوپر شاید آج بھی موجود ہیں۔ دیکھیے سیاست، جمہوریت کا حسن، ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اختلاف رائے ہے، جمہوریت کا حسن ہے کہ ہر بندے کو اپنی اپنی پولیٹیکل پالیسیز کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ پاکستان کے اندر جمہوریت کے حسن کے آڑ میں ہم نے اس طرح کی باتیں کی جو کہ غیر جمہوری، غیر پارلیمانی، غیر پاکستانی باتیں تھیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ جمہوریت اپنے حسن میں تھوڑا تھوڑا واپس آ رہی ہے۔ وہ جمہوریت جس میں کہ جو اپوزیشن کا کام ہے ساری دنیا کے اندر، امریکہ سے لے کے، انڈیا سے لے کے، انگلینڈ سے لے کے، آسٹریلیا سے لے کے، کینیڈا سے لے کے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک شیڈو گورنمنٹ کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ حکومت کی یہ پالیسی ہے، اس کے اندر یہ 4 سکم ہیں، اگر ہم پاور میں آئے تو ہم اس کو اس طرح چینج کریں گے، یا حکومت یہ قانون سازی کرنے جا رہی ہے، ہم اس کے اس وجہ سے خلاف ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو اپوز کریں گے، یا اس وجہ سے ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ یہ بات شہباز شریف صاحب کو کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جو نیریٹو مریم نواز صاحبہ کا نیریٹو پچھلے 2-2.5 سال سے ہم نے دیکھا، جس پہ کچھ عرصے کے لیے نواز شریف صاحب بھی قائل ہوئے، وہ وننگ نیریٹو نہیں ہے۔ یہ کہ ہم اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ہم فلانے کو گھسیٹیں گے اور فلانے کا گریبان پکڑ لیں گے اور ہم اس سے سوال پوچھیں گے اور اس سے سوال نہیں پوچھیں گے اور اس کا نام لیں گے اور اس کا نام، یہ کسی کے لیے وننگ نیریٹو نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی پچھلی 30 سال کی جو تاریخ ہے اس کے اندر 2 پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جنہوں نے نیشنل لیول کے اوپر کچھ پروگرس دکھائی۔ پی ٹی آئی نے تو اس سے پہلے صرف ایک صوبے کی حکومت کی تھی نا۔ 2 پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جس نے پچھلے 30 سال کے اندر نیشنل لیول پہ کچھ پروگرس دکھائی۔ ایک پاکستان مسلم لیگ کیو، جنہوں نے اپنے ٹائم پیریڈ کے اندر سارے پاکستان کے اندر کافی پروجیکٹس ہوئے، کچھ بہتری آئی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں بھی بہت سی بہتری آئی۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی۔ 2013 کے اندر جو الیکٹریسٹی کرائسس تھا اس کو مینیج کیا گیا، لوڈ شیڈنگ والے اندھیرے گئے، دیگر بہت سی چیزیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو اس پرفارمنس کی بیسس کے اوپر اپنا نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے، اور وہ ایک وننگ نیریٹو ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی باتوں کے اوپر بات مزید کرتے ہوئے کہ ہم نے اتنی سڑکیں بنائی، ہم مزید اتنے پروجیکٹس بنائیں گے، ہم یہاں پہ بجلی لے کے آئیں گے، وہاں پہ ٹرین لے کے جائیں گے، یہ بات عوام کو سمجھ بھی آئے گی اور لوگوں کو یاد بھی رہے گا کہ پچھلی دفعہ شاید آپ نے کچھ بجلی کے کارخانے لگائے تھے، سڑکیں بنائی تھیں، آپ آئندہ بھی بنائیں گے۔ وہ جو مریم نواز صاحبہ کا جو نیریٹو تھا کہ
جس کو پری ایمپٹ ایک دفعہ چودھری نثار صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا پینما کا فیصلہ جس دن آنا تھا اس سے ایک رات پہلے چودھری نثار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں کہا تھا کہ اللہ کرے کہ نواز شریف صاحب آپ کے کل حق میں فیصلہ آ جائے, لیکن اگر خلاف آئے, لیکن اگر حق میں آ جائے تو یہ نہ کہیے گا کہ فلاں کا سر بھی قلم کر دو, فلاں کا سر بھی قلم کر دو, فلاں کا سر بھی قلم کر دو, یہ سیاست نہ کیجیے گا. ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد فلاں کا سر بھی قلم کر دو, فلاں کا سر بھی قلم کر دو کی سیاست مریم نواز صاحبہ نے کی. بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون واپس اپنے پرفارمنس کے نیریٹو پہ آ رہی ہے. اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ بنے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے, اگر نیریٹو پرفارمنس کا رہے گا تو پاکستان کی بہتری ہوگی. یہی جمہوریت ہے, اسی طرح چلنی چاہیے. ٹھیک ہے سعد اور حبیب صاحب, اس وقت جلسے کی کیا صورتحال ہے؟ شہباز شریف تو اس جلسے سے خطاب کر چکے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے اپنے خطاب میں کہ بڑا کامیاب یہ آج کا جلسہ رہا ہے. ہماری نمائندہ سلیم اطہر وہیں پر موجود ہیں, ان سے جانیں گے. سلیم اطہر, یہ بتائیے گا اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ شہباز شریف جس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ بڑا کامیاب جلسہ ہے, کتنے لوگ آج پہنچے اس جلسے میں؟ ابھی جو جلسے کا شہباز شریف صاحب نے خطاب کر رہے تھے تو جو ہم اور دیگر جو میڈیا کے ساتھی تھے کہ یہ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے, تو جلسے کے اینڈ پہ جو کہ ایک اسٹیج سائڈ ہے, ایک دوسرا آخری سرا ہے, اس پہ جب ہم چلے گئے تو وہاں پر لوگوں کی نہ ہونے کی وجہ سے جو گراؤنڈ ہے اس کا آخری حصہ بالکل جو ہے وہ خالی تھا, اور اس کی فوٹیج ہمارے ساتھ بطور ثبوت موجود ہے. شہباز شریف صاحب خطاب کے دوران جو ہے لوگ جلسہ گاہ سے جو ہے باہر بھی جا رہے ہیں, اور وہاں پر جو پنڈال کا جگہ ہے وہاں پر جو ہے کافی جو خالی جگہ ہے وہ نظر آ رہے ہیں. لوگ جگہ جگہ جو ہے فاصلے پر جو ہے ایک دوسرے سے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کافی ایریا ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے جلسے کی جیسا سامان نہیں ہے, اور جس طرح جو شہباز شریف صاحب دعویٰ کر رہے ہیں اس کی بالکل یہ برعکس ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دعویٰ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ جلسہ بڑا کامیاب ہے, اتنی تعداد میں آپ کو نہ تو لوگ نظر آ رہے نہ ہی اتنا کامیاب جلسہ آپ کو لگ رہا ہے. کیا ایسٹیمیٹ ہے تعداد کا, اگر ایک ریئلسٹکلی نہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے نہ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے, ایک ریئلسٹک ایسٹیمیٹ کیا ہے اس وقت؟ جو جلسے کی تعداد کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہم سمجھ رہے ہیں, اور یہاں پر جو ہم لوکل جو میڈیا ہے, جو پرسن ہے, ہم اکثر ہر جلسے کے حوالے سے اپنا ایک جو ہے سوچ رکھتے ہیں, اور اس سوچ کے مطابق ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کہ فلانی جلسے میں کتنی جو ہے لوگ کس تعداد میں آئے تھے. تو آج کا جو جلسہ ہے اس کی جو ابھی ہم نے ریسنٹلی شہباز شریف ہی کی اسپیچ کے دوران ہم نے جو کیلکولیشن کی ہے تو اب 9,000 کے لگ بھگ جو لوگ ہیں وہ اس جلسہ گاہ میں 8 سے 9,000 کے قریب. 8 سے 9,000 جی. اس کے علاوہ سلیم, عام طور پہ اس علاقے میں جب جلسہ ہوتا ہے تو دو قوتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ایک امیر مقام اور ایک مولانا فضل الرحمان کی خود اپنی پارٹی, اور جھنڈوں کی تعداد بھی یہی بتا رہی ہے کہ, اور انداز بھی یہی بتا رہا ہے کہ انہی دو پارٹیوں کے لوگ موجود ہیں. تو یہ بتائیے کہ امیر مقام صاحب تو اس علاقے میں بڑا جلسہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں, تو پھر آج جلسے کا سائز سوات کے عمومی جلسوں سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں, جب یہاں پر اس جلسے کے لیے کمپین ہو رہا تھا تو امیر مقام صاحب اور فیمیل نون کے جو لوگ تھے وہ اس پہ بضد تھے کہ ان کے جو ورکرز ہیں, جو کارکن ہیں, ان کو خصوصی طور پر ہدایت جاری کی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے جو پارٹی جھنڈے ہیں اور پارٹی جو جوتیاں ہیں آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں نے وہ پہننے ہیں, تاکہ گراؤنڈ میں جو ہے لوگ زیادہ ہمارے نظر آئے. ان کا خیال تھا کہ یہاں پر جو JUI کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر عموماً زیادہ ہوتے ہیں, لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ پورے صوبے سے جو ہے لوگوں کو بلایا گیا ہے. پشاور سے لوگ آئے ہیں, ملاکنڈ ڈویژن اور دیگر اضلاع سے بھی لوگ آئے ہیں. باب, آپ کی اجازت سے اگر میں حبیب صاحب سے ایک سوال پوچھ سکوں. سلیم اطہر, آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی سعد, آپ سوال کیجئے. حبیب صاحب, لاہور میں دسمبر کے اندر جب جلسہ ہوا تو اتنے لوگ نہیں آئے جتنا مریم صاحبہ کا خیال تھا. پارٹی کے اندر بہت سے لوگوں نے کہا کہ شاید پارٹی کی اپنی تنظیم نے مریم صاحبہ کے جلسے کو سپورٹ نہیں کیا. کیا یہاں پہ بھی کم لوگ ہونے کی کچھ اسی طرح کی وجہ ہے کہ مریم صاحبہ کا نہ جانا کراؤڈ کو پل نہیں کر سکا, یا اب پارٹی کی وہ تنظیم جو لاہور میں نہیں نظر آئی مریم صاحبہ کے ساتھ, اس کا جلسہ ہے تو شاید اس کو بھی
نصاد اس میں ایک اہم فیل بات کیا یہ ہے جائے کہ یا کم کیا سوات جائے؟ کا جب جلسہ ہوتا ہے، جب اس طرح علاقائی جلسے ہوتے ہیں تو اس میں حاضری اس طرح ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی جس طرح کہ اس کو آپ لینڈ مارک جلسے قرار دیں۔ سوات میں جو بڑے جلسے تھے وہ صرف 2002 میں ہوئے، اس کے بعد سوات میں اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے کہ جن کو آپ کہیں کہ جناب اس کے بعد تو بالکل طوفان آ گیا۔ تو یہ جو 8، 9، 10 ہزار یہ ایک فیئر سائز جلسہ ہے سوات میں کے حساب سے۔ میں سوال ریفریم اور کرتا ہوں، جہاں تک- کیا امیر مقام صاحب کی پارٹیسپیشن اسی طرح تھی اگر مریم صاحبہ جاتی؟ امیر مقام کی پارٹیسپیشن اسی طرح ہی رہتی ہے، کیونکہ یہ اس جلسے کی کامیابی اور ناکامی کا بہت بڑا فائدہ یا نقصان خود امیر مقام کو پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا ایک یہ فیئر سائز جلسہ ہے اور امیر مقام کی گرفت اس علاقے میں کافی مضبوط ہے، تو انہوں نے آج اس کا مظاہرہ بھی کر دیا ہے۔ اور پھر آپ ساتھ ایک اس بات کو بھی دیکھیے کہ اب یہ جلسہ جو ہے لاہور کے جلسے کی ناکامی دراصل پوری پی ڈی ایم کی ناکامی سمجھی جا رہی تھی، اور یہ جلسہ ایک فیئر سائزڈ کامیاب جلسہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس جلسہ اگر یہ فرض کیا ہو گیا ہے تو کیا کوئی پولیٹیکلی جوہری طور پر کوئی تبدیلی یہی جو لاہور میں توقع کی جا رہی تھی، یا فرض کیا یہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے تو کیا اس سے پی ڈی ایم کو اس سے بہت ایسا نقصان پہنچے گا جو ریکوریبل نہیں ہوگا؟ تو لہٰذا اس جلسے کی چونکہ اتنی سیاسی اہمیت نہیں تھی، یہ جلسہ ایک خاص ماحول میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا جس میں خود شہباز شریف صاحب کو جانا پڑا، ورنہ شہباز شریف صاحب کا موڈ بھی نہیں تھا کہ یہ جلسہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے وزیر اطلاعات فواد چودھری اور آئی جی پنجاب انعام غنی کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور جوہر ٹاؤن دھماکے سے متعلق جو ہے وہ اہم انکشافات کیے ہیں۔ جوہر ٹاؤن کے اس واقعے میں، دہشت گردی کے اس واقعے میں کون ملوث ہے، اس کے حوالے سے وہ کیا بتا رہے ہیں، پہلے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ جو مین ماسٹر مائنڈ ہے اس کا تعلق بالکل واضح طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک انڈین سٹیزن ہے۔ سارے اٹیک کا تانا بانا جڑتا ہے جا کے ہندوستان کی سپانسرشپ دہشت گردی کی پاکستان کے خلاف۔ ہمارے پاس ان کے جعلی نام، ان کی اصل آئیڈینٹیٹیز، وہ کہاں پہ ہیں، یہ تمام چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں۔ جو پیسے، جو اخراجات اس اٹیک پہ ہوئے ہیں اس کا لنک بھی ڈائریکٹلی اوریجن جو ہے وہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے، وہ ہندوستان سے ہو رہی ہے۔ بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں۔ چاہے دنیا جواب دے یا نہ دے، ہم دنیا کو یہ بات باور کراتے رہیں گے اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھائیں گے، بار بار دکھائیں گے۔ اس دفعہ جو ایویڈنس ملا ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اب اگر دنیا خاموش رہنا چاہے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ ان کا انٹرسٹ امن میں نہیں ہے اس خطے میں۔ حبیب صاحب، ایک تو معید یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گرد ہے، پاکستان میں دہشت گردی میں وہ ملوث بھی ہے، وہ شخص بھی جس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق بھارت سے تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو ثبوت موجود ہیں ایسے ہیں کہ دنیا ان سے ڈینائی نہیں کر سکتی، اگر کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پھر ہم میں دلچسپی نہیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس اس سے پہلے بھی ایسے ثبوت موجود ہیں کہ دنیا اسے ڈینائی نہیں کر سکتی۔ ہم نے کلبھوشن یادو کو اپنی سرزمین سے پکڑا ہے، بلوچستان کے اندر سے پکڑا ہے، اور پھر اس کی کنفیشن سٹیٹمنٹ بھی ہے، اور بھارت اس کو خود اپنا ہرکارہ مان چکا ہے، اپنا جاسوس مان چکا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں حکومت جو ہے وہ اس کو اپنا تسلیم کرتے ہوئے تقریریں بھی فرما چکی ہوئی ہے، تو لہٰذا آئی سی جے تک بات پہنچ گئی ہے۔ تو لہٰذا اب تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، وہ پاکستان میں انسٹیبلٹی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ دھماکہ ہوا تھا، اور جس دن ہوا تھا، اگر آپ اس دن کی سارے جو لوگ تھے جو اس پہ تبصرہ کر رہے تھے یا جو اس کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، پہلے دن سے ہی یہ بات تقریباً طے تھی کہ اس کا فائدہ براہ راست بھارت کو پہنچ رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک بات انالیٹیکل بات تھی، اب جو صورتحال ہے وہ فیکچول ہے۔ اب تو حقائق کی بنیاد پر، جیسے معید یوسف نے کہا کہ، اور اس پہ آف کورس پنجاب پولیس کی بھی بڑی تعریف کرنی چاہیے، اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے جنہوں نے اس میں حصہ لیا ان کی بھی، کہ انہوں نے بہت تیزی سے، یعنی آج اس کو 12 دن ہوئے ہیں اور 12ویں دن میں انہوں نے 12 دن بعد مکمل ٹریل جو ہے کہ کوئی شخص کہاں سے چلا، اس نے بارود کہاں سے لیا، اور ایک ایک چیز کس نے پیسے بھیجے، انڈیا میں کون ہے، تو کرسٹل کلیئر کر کے آپ نے سب کے سامنے رکھ دیا۔
اب پرابلم یہ ہے کہ دنیا ہماری اس بات کو مانتی کیوں نہیں, دنیا اس پہ اتنی توجہ کیوں نہیں دیتی جتنی ہم چاہتے ہیں. اس کی وجہ, اس کی وجوہات بے شمار ہیں. اس کی وجوہات کچھ عالمی سیاسی بھی ہیں اور کچھ ہماری اندرونی وجوہات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سفارتکار, وہ لوگ جو ہماری وزارت خارجہ میں کام کرتے ہیں, پاکستان کے چیلنجز اور عالمی دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت وہ شاید نہیں رکھتے. ماضی میں تو ہم نے بڑے بڑے اچھے لوگ پیدا کیے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہاں پر بھی پیراڈائم چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ کے سرکاری افسر جو ہیں فورن آفس کے, وہ سب لوگ اس چکر میں پڑے رہے کہ جی میری پوسٹنگ فلاں جگہ کر دی جائے, مجھے واشنگٹن بھیجیں, مجھے فلاں جگہ بھیج دیں, میں نے سری لنکا نہیں جانا, میں نے نیپال نہیں جانا, میں نے افغانستان نہیں جانا تو سفیر کے طور پہ جانا. جب آپ اس طرح کی بیچ میں پوسٹنگ ٹرانسفر گفتگو وہاں پہ زیادہ ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے اسٹریٹجی پہ گفتگو کم ہو رہی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ خود ہمارے سیاستدان, جن کے بارے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اندھیرا کمرہ ہے اور انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے, سیاستدان بھی کوئی ویژن دینے میں ناکام نظر آتے ہیں, یکے بعد دیگرے وہ ناکام نظر آتے ہیں. آپ نے پاکستان میں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ انٹرنلی ہمیں تو بتا رہے ہیں, آپ ایکسٹرنلی کیسے بتائیں گے, اس کا ایفیکٹو راستہ کیا ہے, کس کو بتائیں گے تو امپورٹنٹ ہے. اگر ایک نہیں مان رہا تو دوسرے کو بتائیں. امریکہ اگر وہاں سے ہمیں وہ ہماری بات کو توجہ نہیں دے رہا تو آپ یورپی یونین کو بتائیں. آپ سارک کے ممالک میں کچھ رکھیں, آپ اسلامی ممالک میں کچھ رکھیں, آپ کچھ آگے بڑھتے ہوئے نظر تو آئیں نا. لیکن ہماری حکومت کیا ہے, یہ جو ٹرمپ نے ایک ٹویٹ ڈپلومیسی کا تصور دیا تھا, انفارچونیٹلی ہماری حکومت بھی اسی ٹویٹ ڈپلومیسی میں آ چکی ہے. اور ہم بھی کبھی کبھار, میں تو میڈیا سے بھی میں خود اس کا حصہ ہوں, لیکن جب کبھی ہم چلاتے ہیں کہ جناب ٹویٹ پہ منہ توڑ جواب کون سا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹویٹر ڈپلومیسی نہ کریں, فیلڈ ڈپلومیسی کریں اور اس کے لیے لوگ تیار کریں. یہ آپ کا افغانستان کا معاملہ ہے, یہ بڑا گمبھیر ہے. یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے, یہ بڑا گمبھیر ہے. آپ کے پاس اس کیلیبر کے لوگ بھی ہونے چاہیے. ثبوت اس سے پہلے بھی بڑے بڑے ہمارے پاس موجود تھے. آج بھی موعد یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایسا ایویڈنس ہے کہ دنیا اس سے انکار نہیں کر سکتی. پھر ہم کہاں پر کمزوری دکھا رہے ہیں کہ پراپر ثبوت ہونے کے باوجود بھی دنیا مان نہیں رہی؟ دیکھیے, ہم نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر دیکھا جو بات شروع سے واضح ہونی چاہیے تھی, لیکن اب پاکستان کی حد تک تو کم از کم واضح ہو گئی ہے کہ جو دنیا کے انسٹیٹیوشنز, جو گلوبل ریگولیٹری انسٹیٹیوشنز جنہیں کہتے ہیں, جس میں یونائٹڈ نیشنز ہے, FATF ہے, IMF ہے, دیگر اس طرح کے جو ورلڈ بینک ہے, دیگر اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں, اور اسی طرح کے اینٹی کرائم انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, دیگر چیزیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ بار بار, اور خاص طور پہ FATF کے اندر تو ہمیں بہت واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ انسٹیٹیوشنز کوئی انصاف کرنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے. یہ پولیٹیکل ٹولز کے انسٹیٹیوشن ہے. یہ ان پاورز کی جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پاورز اس دنیا کے اندر کریٹ ہو گئیں, اور جن پاورز نے کولڈ وار لڑی, ان ممالک کے پولیٹیکل ٹولز کے انسٹیٹیوشنز ہیں, جس وجہ سے پاکستان نے 27 میں سے 26 اہداف بھی حاصل کر لیے تو FATF میں سے نہیں نکلا. ہم ICJ چلے گئے, کلبھوشن یادو نے اب کا ایڈمیشن آن دا ریکارڈ تھا, انڈیا مان رہا تھا کہ ہمارے نیریٹو ہیں, اس کے باوجود ICJ کا فیصلہ یہ آیا کہ آپ اسے کنوکٹ نہ کریں. اور اس طرح کی بہت سی اور ایگزامپلز ہیں. ہم نے پورا ڈوسیئر دیا یونائٹڈ نیشنز کو کلبھوشن یادو کے اوپر, افغانستان سے انڈیا کی ایما کے اوپر جو ٹیررزم پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کے اوپر ڈوسیئر دیا. آج تک اس کے اوپر کوئی مثبت کارروائی نہیں ہو سکی. اس وجہ سے نہیں نیسیسریلی, ہاں ہماری پرفارمنس بھی کمزور ہوگی, لیکن اس وجہ سے نہیں کہ صرف اگر ہماری پرفارمنس بہت زبردست ہو تو اس کے اوپر بڑی کارروائی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیو پالیٹکس جو اس دنیا کی ہے, ہم اس میں کچھ ایسی الائنسز میں پرو چائنا الائنسز کے اندر شامل ہیں جس کی وجہ سے جو امریکن ٹولز آف ڈپلومیسی ہیں وہ ہمارے حق میں پہلے بھی فیصلہ نہیں کر رہے تھے, اب بھی نہیں کریں گے. اور آپ جتنا مرضی اس کے اندر بھاگ دوڑ کر لیں, یہ نہیں کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے, پروسیسز کے لیے آپ کو انٹرنیشنل فورمز پہ جانا چاہیے, امریکہ کو قائل کرنا چاہیے, UN کو قائل کرنا چاہیے, دیگر لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے قائل کرنے کی, لیکن دل میں اندرونی طور پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اٹیک بھارت نے پاکستان کے اوپر کیا تھا, اور اس اٹیک کے کو ڈیفینڈ بھی اور اس کے کاؤنٹر میجرز بھی جو لینے ہیں وہ پاکستان نے بھارت کے بارے میں لینے ہیں, کوئی امریکہ نے بھارت کے خلاف اس کے کاؤنٹر میجرز نہیں لینے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم بڑی اچھی منی ٹریل دکھا دیں گے تو امریکہ صبح کہے گا بہت اچھی بات ہے, بھارت کو FATF میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ ٹیرر فائنانسنگ ہو رہی ہے. یہ نہیں ہوگا. آپ اگر ایک ویڈیو فوٹیج سے
اجیت دیول کو اس بندے کو پیسے دیتے ہوئے بھی دکھا دیں گے اور وہ دکھا دیں گے کہ واقعی اور وہ کہہ رہا ہے کہ جا کے پاکستان کے اندر بام اٹیک کر دو, تو بھی وہ انڈیا کو FATF میں نہیں ڈال رہے کیونکہ یہ جیو پالیٹکس ہے. پاکستان نے اپنی کنسٹیچوئنسیز اس کے علاوہ کریٹ کرنی ہے. ہم نے امریکہ سے لڑائی نہیں کرنی, لیکن ہماری چائنا ریلیٹڈ کنسٹیچوئنسیز, ہماری رشیا ریلیٹڈ کنسٹیچوئنسیز, ہماری دیگر بلاکس کی جو کنسٹیچوئنسیز ہیں, ٹرکی, انڈونیزیا, ہماری انٹرنیشنل سپورٹ کہیں اور ریسٹ کرتی ہے. اس نئے کولڈ وار میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ IMF ہماری ہیلپ کرے گا تو نہیں کرے گا. ساتھ اسے کہتے ہیں ٹوسٹڈ اپروچ, کہ آپ کو باقی ساری دنیا غلط نظر آنے لگتی ہے اور آپ صرف خود کو ٹھیک سمجھنے لگتے ہیں. پاکستان کو اس اپروچ نے 90s میں بھی تنہا کیا تھا اور اس کے بعد بھی ہم نے بہت سارے اسی کے دکھ سہے ہیں. اس اپروچ کو سٹیٹ سٹرکچر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور اہم معاملہ افغانستان کا. جیسے جیسے امریکی فوج افغانستان سے جاری ہے ویسے وہاں پر جھڑپیں جو ہیں وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں. افغان حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے طالبان جنگجوؤں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں ہم, جو کہ پراثر ہیں. دوسری طرف افغان طالبان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت سے اضلاع ہیں جس پر وہ لوگ قابض ہو چکے ہیں اور افغان طالبان جو ہیں وہ کابل سے صرف 4 گھنٹے کی دوری پر ہیں. آج جب جوہر ٹاؤن واقعے سے متعلق موعید یوسف ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو ان سے جب افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے, خاص کر افغان ریفیوجیز کے حوالے سے جب سوال ہوا تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا, آپ وہ دیکھیے. پاکستان کی مکمل کوشش اور آخری دن تک یہ کوشش رہے گی کہ افغانستان میں کوئی نہ کوئی سیاسی سیٹلمنٹ ہو, کیونکہ اس کے بغیر خانہ جنگی کا خدشہ ہے. اگر وہ ہو جاتی ہے ایسا کوئی سیٹلمنٹ تو وہاں سے کوئی ایسی خانہ جنگی کی صورت نہیں بنتی, تو گرم ہوائیں جو ہماری طرف سپل اوور جس کو کہتے ہیں وہ آئے گا نہیں. دوسری طرف ہمارا یہ بھی کام ہے اور اس پہ بہت سا کام ہو کے تیاری بھی مکمل ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے پوری باڑ لگائی ہے, ایک فارمل ویزا رجیم کی طرف گئے ہیں, فارمل بارڈر کراسنگز. حبیب صاحب, مشیر قومی سلامتی اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں آپ نے سنا, ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی صورتحال, اور اگر مہاجرین یہاں پر آتے ہیں تو کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ افغانستان کی جو اندر کی صورتحال ہے وہ بڑی فلوئڈ ہے اور بہت تیزی سے بدل رہی ہے. مطلب آج کی جو صورتحال یہ ہے, یا اس سے چند دن پہلے سے, اور آج کی تازہ ترین صورتحال یہ کہ کندھار میں, جب صوبہ کندھار ہے ان کا جو پاکستان کے ساتھ کوئٹہ سے لگتا ہے, یعنی کوئٹہ والی سائڈ پہ, تو اس میں وہاں پر ایک آدھ پوسٹ رہ گئی تھی, میونڈ اور گجریز کی پوسٹ رہ گئی تھی. تو وہاں پہ امیر خان متقی, ملا امیر خان متقی جو دعوت و ارشاد کمیشن کے چیئرمین ہے طالبان کے, وہ آج کل افغانستان میں بہت سرگرم ہے تاکہ وہ لوگوں سے ہتھیار ڈلوا رہے ہیں, تبلیغ کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں پرامن طریقے سے جو لوگ ہتھیار ڈال دیں. تو وہاں پر بھی یہی, آج بھی یہی ہوا ہے. تو اور ان کے یہی صورتحال ان کے شمال میں بھی ہے اور وسطی میں بھی ہے. پھر وہاں پہ امیر خان متقی نے ریسنٹلی جو وہاں کے شیعہ عمائدین ہیں ان سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ جناب طالبان اور ہم سب لوگ افغانستان کے رہنے والے ہیں, ہم بھائی ہیں, ایک ملت ہیں, تو لہٰذا ہمیں بھی جھگڑنا نہیں ہے. تو ایک تو طالبان انٹرنلی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, پاکستان کو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان کو اپنے ساتھ اس میں دوسرے ساتھی ملانے پڑیں گے. پاکستان کو اسی طرح سرگرم ہونا پڑے گا کہ پورے عالم اسلام کو اکٹھا کرے اور پھر طالبان اور پھر افغانستان کے تمام فریقوں سے ریکویسٹ کرے کہ وہ اکٹھا بیٹھیں. اگرچہ میری معلومات یہ ہیں کہ گزشتہ کل اور آج بھی قطر میں کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن وہ کافی نچلی سطح کے ہیں, اوپر کی سطح پہ مذاکرات ہونے چاہیے. صاحب افغان مہاجرین کے حوالے سے جو یہ معاملہ جو ہے وہ بھی یہ بڑا اہم ہے. اگر آتے ہیں, پاکستان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے, کیا ہم تیار ہیں انہیں ویلکم کرنے کے لیے؟ دیکھیے, افغان مہاجرین ہوں یا وہاں پہ رہنے والے ابھی کے شہری ہوں جو ہجرت کر کے نہیں آئے یا نہیں آ رہے, یہ ہمارے بھائی ہیں. افغانستان کے لوگ ہمارے بھائی ہیں. ہماری ریاست کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے, ہماری افواج کی بھی, ہماری سویلین اداروں کی بھی, کہ افغانستان کے تمام لوگ ہمارے بھائی ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایسے عناصر جن کو کہ بعد میں ٹریس کرنا مشکل ہے, جو ادھر دین محمد ہیں اور ادھر غلام محمد ہیں, ایک پشاور کا سے آئی ڈی کارڈ لیا ہوا ہے اس میں دین محمد ہیں اور ایک کابل کا آئی ڈی کارڈ ہے جس میں وہ غلام محمد ہیں, اس طرح کے لوگوں کی ٹریکنگ اور دیگر چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ٹیررزم اور دیگر ہم نے پچھلے کچھ 20 سال کے اندر دیکھے. پاکستان کو افغانستان کے لوگوں کی ہیلپ جس بھی صورت کے اندر ہو کرنی پڑے گی, خواہ طالبان حکومت آ جائے تو بھی کرنی پڑے گی, خدا نخواستہ سول وار ہو تو بھی کرنی پڑے گی, اگر کوئی اور سیٹلمنٹ ہوگا. پاکستان کو افغانستان کی عوام کی
مدد کرنی پڑے گی. سوال یہ ہے کہ کیا وہ مدد ہم ان کے بارڈر کے اندر رہتے ہوئے وہاں پہ کریں گے یا ان میں سے کچھ کو ہم پاکستان کے اندر آنے دیں گے اور یہاں پہ پناہ دیں گے اور پھر کوئی فگر آؤٹ کریں گے کہ رائٹ آف ریٹرن ان کا ریٹرن کیسے ہوگا. ہماری اب تک کی حد تک کوشش ہے کہ ہمیں جو بھی ڈپلومیسی کرنی پڑے, ایون ہمیں فائنینشیل سپورٹ دینی پڑے, ہمیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنی پڑے, ہمیں ملٹری سپورٹ دینی پڑے, تو وہ ہم دیں اس طرح کہ افغانستان کے لوگوں کی مدد جو ہم کرنا چاہتے ہیں, جو ہم نے اب سے ماضی میں بھی پچھلے 40 سال میں کی ہے, وہ ہم ان کو ان کے گھر پہ کریں رادر دین کہ ان کو اپنے پاس مہمان بلا کے یہاں پہ کریں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس فلو کے اندر کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ بھارت نے اپنے سہولت کار جو کہ افغانستان کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ مل کے مہاجرین کے اندر 5 ایسے لوگ نہیں بھیج دیے جو کہ پھر کراچی کے اندر کوئی خدا نخواستہ اٹیک کر دیں یا لاہور کے اندر اٹیک کر دیں. اس بات کو پریونٹ کرنے کا ٹوٹل یہ گیم پلان ہے. باقی افغانستان کے اندر افغان لوگ بتائیں گے کیا حکومت ہوتی ہے. جو بھی حکومت بنے گی, جس بھی طرح کی حکومت بنے گی, اس کو پاکستان سپورٹ کرے گا so long as the people of Afghanistan are with it. ٹھیک ہے جی, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.